आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदा। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हो वो दो भलाइयों में से एक है, और हम तुम्हारे हक में इसका इंतजार करते हैं कि या तो अल्लाह ताला अपने पास से कोई सजा तुम्हें दे या हमारे हाथों से। बस एक तरफ तुम मुंतजिर रहो, दूसरी जानिब तुम्हारे साथ हम भी मुंतजिर हैं कि अल्लाह ताला किस तरह से अपना फैसला करता है। अब अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए कहते हैं कि अब आप इनसे ये भी कहिए कि तुम खुशी या नाखुशी से किसी तरह भी खर्च करो, कबूल तो हरगिज ना किया जाएगा। यकीनन तुम फासिक लोग हो। अल्लाह नीयतों को जानता है, अल्लाह ताला नीयत के हिसाब से कबूल करता है। कोई सबब इनके खर्च की कबूलियत के ना होने का इसके सिवा नहीं है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं और बड़ी काहिली से ही नमाज की तरफ आते हैं और बड़े बुरे दिल से खर्च करते हैं। तो ऐसे लोगों का माल एक्सेप्ट नहीं होता। वला तुअजिबका अम्वालुहुम, बस आपको उनके माल और औलाद ताज्जुब न डाल दें। अल्लाह की चाहत यही है कि उससे उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में ही सजा दे और उनके कुफ्र ही की हालत में उनकी जानें निकल जाएं। वतज़हका अनफुसुहुम वहुम काफिरून वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफ्रकून। ये अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि ये तुम्हारी ये तुम्हारी जमात के लोग हैं, हालांकि वो दरअसल तुम्हारे नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग डरपोक हैं, ये डरने वाले हैं। यफ्रकून, डरने वाले हैं। अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई भी सुरंग में घुस जाने की जगह पा लें तो भी इस तरफ लगाम तोड़कर उल्टे भाग जाएंगे। तब भी भाग जाएंगे। किस तरफ भाग जाएंगे ये लोग यानी नहायत तेजी से दौड़कर वो उन पनाहगाहों में चले जाएंगे, इसलिए कि तुमसे इनको जितना कुछ भी ताल्लुक है वो मोहब्बत और खुलूस पर नहीं बल्कि नफरत और कराहत पर है। ये तुमसे नफरत करते हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते हैं ये लोग। इनमें वो भी हैं जो खैराती माल की तकसीम के बारे में आप पर ऐब रखते हैं, कि कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि इसमें भी खैरात का जो माल रखा है वो उन्होंने सही नहीं रखा, मतलब सही तरीके से तकसीम नहीं किया। अगर इन्हें इसमें से मिल जाए तो खुश हैं, और अगर इनमें से इनको ना मिले तो फौरन ही बिगड़ जाते हैं। कहते हैं कि हमें नहीं दिया तो इसका मतलब इंसाफ से तकसीम नहीं हुआ। अगर ये लोग अल्लाह और रसूल के दिए हुए पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें काफ़ी है, अल्लाह हमें अपने फजल से देगा और उसका रसूल भी, हम तो अल्लाह की ज़ात से ही तवक्का रखने वाले हैं। सदक़े सिर्फ इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक सदक़ात सिर्फ फुकरा के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए हैं और उनके वसूल करने वालों के लिए हैं, और उनके लिए जिनके दिल पर अल्लाह ताला चाहे, यानी कि जिनके दिल अल्लाह ताला की तरफ अब माइल हो जाएं, जो दीन इस्लाम को कबूल कर लें, और गर्दन छुड़ाने में यानी कि गुलाम को आज़ाद करवाने में और कैदियों को आज़ाद करवाने में, और कर्जदारों के लिए यानी कि जिनका कर्ज उतारना चाहिए उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। और अल्लाह ताला की राह में और जो निकलने वाले हैं और मुसाफिरों के लिए फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। ये 8 मसारिफ हैं ज़कात जो इसके अंदर हमने पढ़े हैं इस आयत के अंदर, कि इन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं, इसके अलावा लोग आप ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात के मामले में आपको बड़ा सख्त हुक्म दिया गया है, मस्जिदों में ज़कात नहीं दे सकते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इनमें से वो भी हैं जो पैगंबर को ईज़ा देते हैं और कहते हैं कि कान का कच्चा है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि नबी के वसल्लम कान के कच्चे हैं, यानी कि वो बात जहाँ की सुनी उधर ही पलट गए। आप कह दीजिए कि वो कान तुम्हारे भले के लिए है, वो अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की बात का यकीन करता है, और तुम में से जो अहले ईमान हैं ये इनके लिए रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग ईज़ा देते हैं, जो तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके लिए दुख की मार है। महज तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खा जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अल्लाह की कस्में नबी के वसल्लम को खुश करने के लिए खाते हैं,
حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کو رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ زبردست رسوائی ہے اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمان پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ ان کو یہ بھی فکر لگی رہتی تھی کہ یہ ایسا نہ ان کے دل کی بات بھی ان کو مل جائے گی۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو جس سے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئی ہے کیا تمہارے لیے بس یہی رہ گیا کہ تم نبی اور اس کی آیتوں کا اللہ اور اس کی آیتوں کا اور نبی کا مذاق اڑاؤ؟ کیا یہی رہ گئے ہیں کہ تم ان کا مذاق اڑاتے رہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کی جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکمل درگزر کر دیں گے۔ تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں۔ یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں اور اللہ انہیں بھول گیا ہے۔ بے شک یہ سارے کے سارے فاسق اور بد کردار لوگ ہیں۔ فاسق ہیں یہ سارے کے سارے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب بھی ہے۔ مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت دے گئے، پھر تم نے اپنا حصہ برت لیا، اپنا حصہ تم نے دے دیا۔ جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اسی طرح مذاق کے طور پر بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو گئے اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کی باتوں کا کبھی مذاق نہ اڑائیے گا، کبھی کسی کا بھی اس کا بھی مذاق نہ اڑائیے گا جو اللہ کے راستے پر چلنے والا۔ ہم نہیں جانتے کون راہ راست پر ہے، کون بہترین راستے پر ہے اور اس کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت ہے، ہم نہیں جانتے اس بات۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ اللہ تعالیٰ وہ ساری خبریں بتا رہی ہیں جو مذاق اڑا رہی ہیں ان کے لیے۔ قوم نود، عاد، ثمود اور ابراہیم علیہ السلام اور مدین والوں کی کیا خبریں نہیں پہنچی کہ یہ ساری کی ساری بستیاں الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے، یعنی کہ اہل موتفقات کون تھے جن کی بستیاں الٹ دی گئی پوری کی پوری۔ ان کے پاس ان کی پیغمبر دلیلیں اللہ کی لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کریں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست تھے۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کا ذکر کر دیا اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا بھی، مساکینہ طیبۃ، وہ پاک صاف ستھرے محل بھی، اور ان جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رضا کو بھی پالیں گے جو سب سے بڑی ہے۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ۔ ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین ٹھکانہ ہے۔ یحلفون، یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں بلکہ ہم تو مسلمان ہیں، اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد یعنی کہ اس کا پورا پکا ارادہ کر لیا ہے
جو پورا نہ کر سکے۔ یہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے، یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ دولت آ گئی نا، من فضل ہی، اللہ نے ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر بھی اللہ نے کہا کہ اگر یہ پھر بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر بھی ان میں ان کے لیے کوئی، اگر پوری کی پوری زمین بھی لے آئیں تب بھی ان کا ولی اور مددگار کوئی نہ ہو۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ اور خیرات کریں گے۔ ابھی تو ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے، 5 روپے بھی ہیں تو اس کو بھی صدقہ خیرات کر دیجیے۔ یہ مت سوچیے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہوگا تو پھر ختم کریں گے اور پکی طرح نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بھی بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر منہ موڑ لیا۔ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا، اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے کہ ہم اللہ کے نے ہمیں دیا، غنی بنایا تو ہم ضرور ادا کریں گے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا بھید اور ان کی ساری کی ساری چھپی ہوئی باتوں کو وہ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں سے بھی باخبر ہے۔ علام الغیوب، غیب سے آگاہ ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ بھی نہیں میسر آتا، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق کرتا ہے۔ انہی کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر لہم، ان کے لیے تو استغفار کر، ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، ان کے لیے معافی مانگ یا نہ مانگ، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اللہ ان کو نہ بخشے گا، اس وجہ سے کہ وہ بڑے سخت کفر کرنے والے تھے اللہ پر بھی اور اس کے رسول کے بھی، اور اللہ کے فاسق قوموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق لوگ کون ہیں؟ فسق کرنے والے، دنیا کی محبت رکھنے والے، آخرت سے بھاگنے والے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں کہ ہم نہیں نکلے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، مقعدہم، خوش ہیں اس بات سے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ لو کانوا یفقہون ولیضحکوا، بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں۔ ولیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ جزا ہے اس چیز کی جو تم کماتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دوزخ کو دیکھ لیتے تو تم ہنسنا ہی بھول جاتے، تم اپنی اولاد بھول جاتے، اپنا کھانا پینا بھی بھول جاتے۔ ہم نے دیکھی نہیں نا، اس لیے خوف نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام میں پڑھ تو پاتے ہیں نا، لیکن اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتی ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ بھی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہی بیٹھے رہو، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا نہیں، یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے اللہ کی راہ میں۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو جنگ میں نہیں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ ان کی نماز جنازہ میں نہ جائیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور پھر آپ ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ کہہ دیے، حالانکہ وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن جہاد میں نہیں گئے۔ تو آپ اور میں جو آج یہ جو KFC اور میک ڈونلڈس کھاتے ہیں اور جو ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ سوچیے، کیا یہ حرام نہیں ہے ہم پر کھانا؟
کیا یہ ہم پر حلال ہے کھانا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں گئے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے آپ کے ساتھ، آپ نہ ان کا نماز جنازہ پڑھائیے نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو، کیونکہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں نکلے تھے۔ ہم اپنی زبان کا ٹیسٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہنستے ہیں، کیا کریں جی، بچے ہیں، بچوں کو پسند ہے، کیا کریں۔ آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے، ہم نہیں جا سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم اتنی طاقت نہیں ہے، ہم کیسے اللہ کی راہ میں بیٹھے، ہم کیسے، ہمارے جتنے کام کاج ہیں ہم کیسے نکلے۔ ہر آیت کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر کے سوچنے کی کوشش کیجیے کہ کیا ہم بھی ایسے نہیں ہیں، ہمارے بھی تو اتنے کام کاج ہیں۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور اب یعنی کہ گھرداریاں سنبھالنے والی جو عورتیں نا، یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کے ساتھ رہیں، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتی۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک لہم الخیرات، خیرات بھی کرتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، اولئک هم المفلحون۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میرے پاس کیا تیاری ہے تمہارے لیے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ یہ جنت ہے جس کا ذکر اللہ نے بار بار بیان کیا کہ جس کے نیچے نہریں بھی ہیں، اور یہی بڑی کامیابی جو اللہ کی راہ میں مال اور جان دونوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ ہم صرف اپنی زبان کے ٹیسٹ کے ساتھ جہاد نہیں کر پاتے، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ یہ جو گھر میں رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھ رہے ہیں اپنے گھروں میں جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ ضعیفوں پر اب اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو اس سے آری ان کو آزاد ٹھہرایا کہ ان پر کوئی ظلم، ان پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کوئی گناہ ان لوگوں پر جو ضعیف ہیں، ولا علی المرضى، اور جو مریض ہیں، وعلى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ ان پر کوئی یہ نہ خرچ کرے، یہ نہ کہے کہ یہ کیوں نہیں گئے تھے، ضعیف لوگ بھی کیوں نہیں گئے جنگ میں، وہ وہاں جا کر کیا کریں، بیمار لوگ کیا کریں جنگ میں جا کر، تو دوسروں پر بھی بوجھ بنیں گے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، میرے پاس کوئی سواری کے لیے نہیں ہے کہ تم اس سواری پر سوار ہو کر جنگ میں میرے ساتھ نکلو۔ تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں شریک نہ ہوئے، کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں، اور وہ اپنے مال سے کچھ خرچ نہیں کر پائے۔ انما السبیل علی الذین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک انہیں لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود اس کے کہ دولت مند بھی ہیں، پیسہ بھی رکھتے ہیں، ہونے کے باوجود دولت مند ہونے کی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے رہنے میں خوش ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے جس سے وہ محض بے علم ہے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ اس سے بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بڑی سخت مہر لگا دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم۔
وبرکاتہ.